तकरीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉज़िट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉज़िट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबन रिज़र्व जो इस जुमे को क्लोज़ हुए थे वो 10 बिलियन से कम थे, करीबन 9.67 के करीब। तो आप समझें कि वो 11.67 के करीब, लेकिन जो हर जुमे को जो रिज़र्व्स की अनाउंसमेंट होती है उसमें ये $2 बिलियन जो है वो इंशाअल्लाह इस जुमे से रिफ्लेक्ट होंगे और ये स्टेट बैंक के रिज़र्व्स में शामिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब पुरुमीद हैं कि कल IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तय पाया जाएगा और $1.19 अरब जो हैं वो मिल जाएंगे। चूँकि एक्सटर्निंग फाइनेंसिंग का मामला जो है, जो कि बुनियादी शर्त थी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले, वो भी तय हो गया है और उसके बाद जो उम्मीद की जा रही है वो यही है गो कि अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज ये बात कह रहे थे कि कौम दुआ करे कि कल जो है IMF के साथ मामला हतमी नतीजे पर जो है वो पहुंच जाएं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है और जिस तरीके से स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ और फिर उसके बाद मईशत के अंदर थोड़ी बेहतरी जो है वो देखी और एक मुस्बत रुझान जो है वो दिखाई दिया है, क्या ये तसलसल आगे हो सकता है और क्या पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सिमत है उसके अंदर भी कोई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसमें जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इश्तराक अमल में शामिल हुई हैं और ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार हैं ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के उनको इस जानिब राग़िब किया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि आइंदा 4-5 सालों में $40 अरब की सरमायाकारी जो है वो ज़राअत के शोबे में होगी और इससे 40 लाख लोगों को ना सिर्फ ये कि रोज़गार मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें भी इजाफ़ा होगा और वो ज़मीन जो काबिल इस्तेमाल नहीं है उसको भी इस्तेमाल के काबिल जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये बात अहम है कि चलिए एहसास तो हुआ कि आज का वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारी शक्ल देख के कहता है कि ये मांगने वाले आ गए, लेकिन क्या हम इस कशकोल को अब तोड़ने के लिए वाक़अतन संजीदा हैं? हमारे इक़दामात जो हैं क्या उस तर्ज़ अमल की जो है वो अक्कासी कर रहे हैं और क्या हम अपनी मईशत को जो है वो उस डगर पर अब ढालने के लिए कोशां हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ की दलदल से निकल सके, एक सरमायाकारी का एक महवर और मरकज़ बन सके, पाकिस्तान की सनत का पहिया जो है वो चल सके, पाकिस्तान जो एक बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है और इसकी एग्रीगेरियन इकॉनमी होनी चाहिए थी, इसकी ज़राअत जो है उसको फ़रोग़ हासिल हो सके, वो फल फूल सके। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोखर साहब, सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान इकबाल शेख साहब, सदर हैं FPCCI के। और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन हैं नेशनल बिज़नेस ग्रुप के। खालिद खोखर साहब, आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मईशत दानों और पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत पहले ये एहसास होना चाहिए था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसकी मईशत के ताने बाने ज़राअत से मुंसलिक होते। आप समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए कोई उम्मीद दिखाई देती है कि इसके नतीजे में एक हलचल जो है वो पैदा होगी? जी बिल्कुल जी, इसको आप कह सकते हैं कि दुरुस्त आए जी, देर तो आए लेकिन दुरुस्त आए। इस वक्त वक्त की हम ज़रूरत भी थी क्योंकि इस वक्त हम आबादी की जितनी ग्रोथ है हमारी आबादी की, 4 साल हम अपनी आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं थी। तो इसलिए उस पूरा करने के लिए ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। इस वक्त हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो इम्पोर्ट है वो 14 से 15 बिलियन डॉलर की है, जो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास तो डॉलर नहीं है। हम तो $1-1 बिलियन लेने के लिए 9 माह मिन्नतें कर रहे हैं IMF की। तो अगर ये जो कल इनिशिएटिव लिया गया है ये काबिल तहसीन भी है और इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के काश्तकार को, पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा।
کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے خیر آباد رقبے آباد ہوں گے، جو ایگزسٹنگ کاشتکاری ہو رہی ہے اس کی پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی، بہتر بیج ملیں گے، بہتر اس کی جدید ٹیکنالوجی ہوگی، ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگی، اور اس کے علاوہ سیاسی بنیادوں پر کاشتکاری جب ہوگی تو پیداوار بڑھے گی لازمی طور پہ. جب ہماری پر ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو پھر سامنے ایک ہماری امپورٹ میں کمی آ جائے گی. اور میں امید کر سکتا ہوں جس طریقے سے جس ورک کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا ہے، پاسبل ہے کہ 3-4 سال میں ہم جو امپورٹ ہماری زیرو پہ آ جائے. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ جو 14 سے 15 بلین ڈالر کے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا جب کپاس کی فصل بہتر ہوگی، باقی فصلیں بہتر ہوگی. ہمیں آئل سیڈ کراپ میں جب ہم آ جائیں گے، آئل سیڈ کراپ میں صرف آئل کی جو ایڈیبل آئل کی ہماری امپورٹ ہے وہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی ہے. تو جب ان کی ہماری نجات ہوگی تو لازمی ہے تو اس وقت ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب عرفان اقبال شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے 2 ارب ڈالر سعودی عرب سے آگے، اور اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا جمعہ آئے گا تو ریفلیکشن جو ہوگی زر مبادلہ کے ذخائر میں وہ 11.67 بلین ڈالرز کی ہوگی. اسی طریقے سے درآمدات جو ہیں اس پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس اقدامات سے اور کل کا جو فیصلہ ہے وہ کتنا اہم ہوگا پاکستان کی جو معیشت کا پہیہ ہے اس کو ذرا چلانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک چیز تو پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب سے جو 2 بلین ڈالرز آ گیا ہے، یہ ایک اچھا ایک اپنا سپورٹ مل گئی آپ کو. اور پھر آئی ایم ایف کا 1.19 اگر آ جائے گا تو یہ آپ کے لیے ایک سرٹیفیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمارے دوست ممالک بھی ہیں اور جو ہمارے ورلڈ بینک ہے، ہمارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ سب ہمیں اپنا سپورٹ دینا شروع کر دیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن. دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہو بھی گئیں. سپوز ہم 20 بلین ڈالر تک بھی چلے گئے، اور اگر ہم نے اپنے آسٹیرٹی میز اختیار نہ کیے، ہم نے جو بھی سامان ہم نے ایک پلان کیا ہے اس کو پروپر طریقے سے امپلیمنٹ نہ کیا، تو ہم پھر وہیں کے وہیں ہوں گے 2-3 سال بعد. دیکھیں، سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ اپنا جو آسٹیرٹی میز ہے اس کو فوری طور پہ ڈیفائن کر کے اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرا دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا تو پھر اس کی لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی. یہ شارٹ ٹرم اور ایڈ ہاک بیسس پہ اب یہ ملک نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم اب آ جائے گا اور آگے ہمارے سارے حالات سیدھے ہو جائیں گے، 40 بلین ڈالر ہمارے آ جائے گا ایگریکلچر میں. یہ ایک دم نہیں آ جانا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہونی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں ایک امید ہو گئی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ یہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی، جس کی وجہ سے ہم جلدی سے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں گے. بٹ ایگریکلچر وہ ایک سیکٹر ہے جس پہ آپ فوری طور پہ رزلٹ لے سکتے ہیں. اور آپ 9 months میں آپ کو رزلٹ ہونا چاہیے. لیکن جب تک آپ زوننگ نہیں کرتے پاکستان میں، ہمیں ویٹ کے لیے الگ زوننگ کرنی ہے، ہمیں کپاس کے لیے الگ زوننگ کرنی ہے، ہمیں اپنے میز کے لیے الگ کرنی ہے، آپ کے شوگر کین کے لیے الگ کرنی ہے. ہم نے ہر چیز کو زوننگ کر کے پلان کر کے اس کو کریں گے، ایلوکیٹ کریں گے تو پھر ہم رزلٹ حاصل کر سکیں گے. عرفان اقبال شیخ صاحب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، ایک آخری چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے اپنا اس میں کیا تھا ریل اسٹیٹ میں، ہم نے ایک انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرز پہ، اس کو ریٹ کہتے ہیں، ہم اسی طرز میں اگر ہم لے آتے ہیں اس میں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنا دیتے ہیں، اور جتنے چھوٹے فارمر ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس مشینری نہیں ہے، جن کے پاس سیڈ اچھا نہیں ہے، اور جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کو اگر ہم فارمر اپنا اس میں لے آتے ہیں، کیا نام ہے، کوآپریٹو اس میں لے آتے ہیں فارمنگ میں، تو یہ چیزیں بہت اچھا رزلٹ دے سکتی ہیں، اور جس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. چاہیے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں میاں زاہد حسین صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً آئی ایم ایف کا اگر معاملہ ہو جاتا ہے اور کل
جس اسحاق ڈار صاحب تو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان کو 1.19 ارب ڈالر مل جائیں گے، لیکن اس کے متوازی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کس قیمت پر ہم یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس قیمت پر ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیں پے کرنی ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے وہ ان شرائط کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تسلسل برقرار رہ سکے گا؟ اتنی سخت ہے کہ ہم یہ شرائط تسلیم بھی کریں اور یہ جو ہمیں فائدہ مل رہا ہے اس کا کوئی اثر ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے؟ جی بہت شکریہ جناب ندیم صاحب، آپ نے مجھے لیا، میرے ویوز کے لیے مجھ سے آپ نے اوپینین مانگا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس کاسٹ پہ آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں تو ہم تو وہ پیشنٹ ہیں جو 70 سال سے ہم اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر سے ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں۔ صرف اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو ہم نے 80 ارب ڈالر کی امپورٹس کر لیں، اور ہماری جو انکم تھی وہ 60 ارب ڈالر تھی۔ 20 ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم اس وقت پوری دنیا میں کشکول لے کے گھوم رہے ہیں تاکہ ہمیں کہیں سے پیسے مل جائیں اور ہم اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کسی طریقے سے سبسائڈ کر سکیں۔ اور وہ 20 ارب ڈالر کا جو ہمارا خسارہ ہے اس کو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے اس میں 4 ارب ڈالر کی تو صرف گاڑیاں منگائی ہیں پچھلے سال، اور 17 ارب ڈالر کے ہم نے ایگریکلچر آئٹم منگوائے ہیں، جبکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں۔ تو 17 ارب ڈالر کا بریک اپ یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کے ہم نے فوڈ آئٹم منگائے ہیں، 4 ارب ڈالر کا ہم نے پام آئل منگایا ہے، 2 ارب ڈالر کے ہم نے کاٹن منگائی ہے، اور 1 ارب ڈالر کی چائے منگائی ہے۔ تو 17 ارب ڈالر ہو گئے۔ تو یہ ہے ہماری اسٹیٹ آف افیئر۔ تو اگر ہم یہ 17 ارب ڈالر جو ہے اسی کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں، یعنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ چلے جائیں، اور یہ 17 ارب ڈالر ہم اپنے بچا لیں، تو آپ دیکھیں پھر ہمیں دنیا میں ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ تو جو آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی کاسٹ تو ہم پے کر رہے ہیں عزت نفس کی، کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں نکلوائی ہیں اور ہم نے جو رانگ ڈوئنگ ہے ہماری، اس کی وجہ سے ہمیں یہ لکیریں نکالنی پڑی۔ اور اب آئی ایم ایف اللہ کرے کہ کل جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں وہ مزید کوئی 1-2 شرطیں عائد نہ کر دیں۔ ویسے 1-2 شرطیں ان کی جو تھیں وہ شاید ہم نے اتنا ان کے اوپر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے بجلی کے سیکٹر میں ریفارمز کریں گے اور ریفارمز کا ہمیں بلیو پرنٹ دیں گے، اس کا روڈ میپ دیں گے۔ تو وہ ہم نے ابھی ان کو دینا ہے، کیونکہ ہمیں بجلی کے شعبے میں تقریباً 600 ارب روپے سال کا ہم اس میں لاس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایس او ایز ہیں، جو بھی آج بھی پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں 80 ادارے ہیں جو تقریباً 800 ارب روپے سال کا لاس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اگر ہم اس طریقے سے جو لاسز کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جب تک ہم پلگ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کا یہ انجیکشن ہمیں لگے گا کل انشاءاللہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں اس سے ٹھیک ہے ہمیں ایک اسٹرینتھ آئے گی، ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، 10-12 ارب ڈالر پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پھر کچھ پیسے مل جائیں گے، آج سعودی عرب سے بھی ملے ہیں۔ تو 10-15 ارب ڈالر پہ تو ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ پیسے وہ ہوں گے جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ پیسے صرف ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے ہیں، اور ہمیں تاکہ ہماری ایل سیز وغیرہ کھل سکیں، تو اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، یعنی ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ خرچ کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف نے نسخہ تجویز کیا ہے وہ یہ کیا کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں۔ انکم بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے ریونیو پہ انکم بڑھانی ہوگی۔ ہم اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہمارا ہے، ہم اس وقت تقریباً 8-8.5% میں زاہد صاحب میں ذرا ان اقدامات کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیا اقدامات ہیں اور ان کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس میں خالد کھوکھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کا انیشیٹ، دیکھیں 4-5 سال ایک عرصہ ہے، لیکن کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی بہتری کی امید یا کوئی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہو کہ حالات جو ہیں وہ تھوڑے زراعت کے شعبے کے تو بہتر ہوں؟ دیکھیں نا، دنیا میں سب سے شارٹ ٹرم اگر کوئی چیز ہے انکم آ سکتی ہے تو ایگریکلچر ہی ہے، جو 5-6 ماہ میں رزلٹ دیتی ہے۔ لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کہتی ہے کن تو ہو جا فیکون، بس ہو گیا۔ انسان جب کو کام کرتا ہے تو اسے تجویز، صحیح تدبیر، کوشش، مشکل وقت، ہر چیز کا سامنا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ امید رکھیں کہ 5-6 ماہ میں ہوگا، اس میں 3-4 سال تو لازمی لگیں گے، لیکن اگر 3-4 سالوں میں بھی ہو جائے گا، ہم اپنا فوڈ سیکورٹی کو کور کر لیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج دیکھیں نا کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کریں، ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں، کپاس امپورٹ کرتے ہیں، آئی ڈی بلائل امپورٹ کرتے ہیں، دالیں،
ہم امپورٹ کرتے ہیں, کنولا ہم امپورٹ کرتے ہیں, سویابین ہم امپورٹ کرتے ہیں, بیج باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. آج تو ہم امپورٹ کرتی ہے, نیٹ امپورٹ کرتی ہے اس وقت ایگریکلچر میں. تو جبکہ ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. قدرت نے تو ہمیں چاروں موسم دیے ہیں, ہمیں پہاڑ دیے ہیں, دریا دیے ہیں, سمندر دیا ہے, میدانی علاقہ دیا ہے, جنگلات ہے, ریگستان ہے, چوزستان ہے, تھر ہے, روئی ہے, سارا کچھ ہمارے پاس ہے. یعنی کہ لیکن نہیں تھی تو ایک ول نہیں تھی. کہ اگر اب اس فرواب ہے پاک عربی کے آنے سے ایک ول نظر آ رہی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم 3-4 سالوں میں اس چنگل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمیں کسی چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم ایکسپورٹ کریں گے. اس وقت تو دیکھیں نا, ہم سیلف سفیشینٹ بھی نہیں ہے اپنے اس میں فوڈ سیکورٹی میں. اور اگر وہ ہو جائے, دیکھیں آج ہم ہر چیز گندم کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کپاس ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں, دالیں ہم باہر کی جو مرضی بھیجی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم دودھ کا 4-5واں بڑا ملک دنیا میں پیدا کرنے میں, دودھ پیدا کرنے والوں میں سے. اس کا کیا ہے کہ اب ہم خشک دودھ وہی پاؤڈر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اور جس کا پتہ نہیں ہوتا اس کا معیار کیا ہے. ہم میں اگر بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ گندے پانی وہ کی تو سبزیاں خالد لوگ کھاتے کھوکر ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں بھی دودھ پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں معیار کیا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے. ایکچولی جس چیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, ایک کارپوریٹ شکل دینے کی ضرورت ہے. یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ ڈھانچہ جو ہے کیا وہ بھی تیار کیا گیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ زراعت کے شعبے کو بڑھا لیں, لیکن آپ جب تک یہ آڑت کا سسٹم بیچ میں سے ختم نہیں کریں گے نہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا. آپ ادھر ذخیرہ اندوزوں کو بھی انکریج کر رہے ہوں گے. نبیل صاحب, آپ نے ہماری دکھتی رکھ میں میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ میں آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں. مڈل مین کی بات کر کے, مڈل مین کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پچھلے سال گندم بیچی 2200 روپے من, عام فارمر کو ملی 5200 روپے من. اس سال ہم نے بیچی 3900 روپیز سے, آج پھر 5200 روپے ریٹ ہے. یعنی کہ پچھلے سال جب 2200 سے 5200 1750 ارب کون کھا گیا؟ مڈل مین کھا گیا. اور اس سال بھی کم از کم کچھ 1000 ارب کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو عرض یہ ہے, اسی طرح ہم نے منجی بیچی تھی 2200 روپے من, وہ چلی گئی 5500 روپے من سے, تقریباً 1000 ارب کا فرق پڑ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کو مافیا کھا گیا. جس طرح ہوتا ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑا خالد صاحب, میں آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں عرفان اقبال شیخ صاحب کیونکہ دلچسپ ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے, اور میں ذرا زاہد حسین صاحب کو میں نے اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے کہ ذرا ان ساری چیزوں کا احاطہ ان سے لے لیں گے. یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ انڈسٹری کو بھی ایک مسابقتی صورتحال جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اینٹی گروتھ ہوتا ہے. میں نے میرا خیال ہے 23 کے 23 جو آئی ایم ایف کے پروگرام ماضی میں ہوئے ہیں, میں نے سب کے ڈرافٹس پڑھے ہیں. وہ پہلی 4 سطروں میں ہی وہی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں جو کنٹینیو کرتی ہیں, جو آج تک کر رہی ہیں. نہ وہ بدلے ہیں نہ ہم سدھرے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب ہم ایک ایسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں جب کہ ہمارے اوپر شرائط بہت سخت ہیں, اس حکومت کے پاس 2 مہینے ہیں, اس کے بعد نگران سیٹ اپ ہے, پھر انتخابات ہیں, پھر ایک نئی حکومت ہے, تو یہ جو دورانیہ ہے یہ آپ کو لگتا نہیں بڑی فلوئڈ سچویشن ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آئی ایم ایف کے بارے میں تھوڑی سی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ہم نے لیے 22 پروگرام پہلے, اور یہ 23واں پروگرام ہے جو ہم دے رہے ہیں. اور اب جب اس کی پوری ہسٹری ہم نے تو آئی ایم ایف کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر بھی ہم نے ایک چھاپا ہے اپنا, اور اس کے اوپر ہم نے اس کی پبلیکیشن کی ہے. تو جب بھی ہم نے آئی ایم ایف سے پروگرام لیا, ہمارا گروتھ ریٹ ڈکلائن کی طرف گیا. ہم نے آج تک جو میکسیمم گروتھ حاصل کی اس میں 4.2 یا 4.3 تھی, اور جبکہ ہم نے وداؤٹ آئی ایم ایف پروگرام تقریباً 6 کو ہم نے ٹچ کیا. تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ہمیشہ کبھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اچھے نہیں رہا, ہمارا کوئی ہمارا پاس اچھا نہیں ہے, اور آگے مجھے بھی آگے اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ہم لیک کرتے ہیں, اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اور ہمارے یہاں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ملک کی جو بھی حالات ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ریسٹوریٹی میئرز کریں. یہ ایس او ایز کی بات کی انہوں نے 800 ارب کی, اس کو ہم کنٹرول کریں. ہم نے تو کبھی ان چیزوں کے اوپر کام کیا ہی نہیں, تو ہم کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ پھر
آپ نے جیسے بتایا کہ گورنمنٹ آگے 2 مہینے بعد چینج ہونی ہے, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آنی ہے, پھر انٹرم کے بعد الیکشن ہونی ہے, الیکشن کے بعد پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ نے آنا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اس ملک میں, اس وقت اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہمیں اس کے اوپر سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ پریشان اس میں ہوں کہ مجھے آنے والا پورا جو 1 سال ہے, مجھے اس میں چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. میں اللہ آتا کرے ہوں یہ کہہ رہے ہیں میں آتا ہوں عرفان اقبال شیخ صاحب. ہم جی میں آتا ہوں. زاہد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ استحکام کا ہے, جس کی بات عرفان اقبال شیخ بھی کر رہے ہیں. لیکن استحکام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ انٹرم گورنمنٹ دے سکتی ہے, نہ موجودہ حکومت اب جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی حکومت جو جا رہی ہے, پھر آگے انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے, پھر ایک سیاسی عمل شروع ہو جانا ہے, اور اس وقت ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں بڑے برے طریقے سے آگے ہیں. تو اب کیسے یہ حالات جو ہیں ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے, تجزیہ کیا جا سکتا ہے, آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ جو پہلے کھوکر صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی اس میں تھوڑی سی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پروگرام آ رہا ہے نا اسپیشل انویسٹمنٹ انیشیٹو والا, یہ گرین انیشیٹو والا جو آ رہا ہے, یہ پروگرام جو ہے یہ ایک برانڈ نیو پروگرام ہے. اس میں نہ آڑتی کا کوئی رول ہوگا, نہ بیج والوں کا کوئی رول ہوگا, نہ پیسٹیسائڈ کا کوئی رول ہوگا. یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہ تقریباً 40-50 بلین ڈالر کی ہوگی اگلے 4-5 سالوں میں, تقریباً 10 ارب ڈالر پر ایئر یہ انویسٹمنٹ آئے گی. اور وہ لوگ خود ہی کریں گے, اور اس میں کارپوریٹ فارمنگ ہوگی, بیج بھی وہ لائیں گے, پیسٹیسائڈ بھی وہ لائیں گے, ہر چیز وہ اپنے کارپوریٹ سسٹم کے تحت لائیں گے. اور وہ نئی زمین ہوگی, اور نئی زمین کے اوپر وہ ساری کاشتکاری ہوگی. اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس جو ہمارا پرانا جو سسٹم ہے, جو پہلا آڑتی والا, اور اس طریقے سے چونکہ اس میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے, اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ہم توڑ نہیں سکتے. اس لیے یہ ایک بالکل برانڈ نیو آئیڈیا ہے, برانڈ نیو اسٹریٹجی ہے, اور اس کے اوپر کام ہوگا. اور اس کے ذریعے پھر ہماری ایکسپورٹس بھی پہلے سال سے ہی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اچھا, اب آ جائیے اس کے اوپر استحکام کی بات پہ. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مسلح افواج کا جو رول ہے, اور آرمی چیف اس میں منصر نفیس جو ہماری SIFC میں موجود ہیں, یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں, اور اس میں گرین انیشیٹو میں, وہ اس میں چونکہ موجود ہیں, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام بھی رہے گا, اور معاشی استحکام کی طرف بھی جو افراتفری ہم نے دیکھا کہ پچھلے پورے 1-1.25 سال رہی, اور اب پچھلے 1-2 مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراتفری اب کم ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ 3 حکومتیں ہوں گی. ایک حکومت ابھی ہے جو IMF کا پروگرام کر کے جا رہی ہے, پھر ایک حکومت جو آئے گی اس میں جو کیئر ٹیکر ہوگی, اور پھر ایک پرماننٹ حکومت ہوگی. تو اس طریقے سے 3 حکومتوں میں IMF کا پروگرام چلے گا. اسی وجہ سے IMF نے تمام باقی سیاسی پارٹیوں سے بھی ان سے کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ ایک پری ریکویزٹ تھی کہ تاکہ استحکام والی بات ہی جو ہے وہ بھی ان کے بھی پیش نظر تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استحکام کی جو گارنٹی ہے وہ ہمارے زاہد حسین صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ میں نے جو مسابقتی رجحان کی بات کی تھی عرفان اقبال شیخ صاحب سے, ظاہر ہے کہ جب آپ صنعتوں کی طرف جاتے ہیں یا باقی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو رجحان دے پائے گا, یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ون سیکٹر اورینٹڈ پاکستان کا فوکس تھا برآمدات کے حوالے سے, اب وہ نقشہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے, اور اب ادھر سے بھی چیخو پکار کم ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کمپٹیٹیونیس کا جہاں تک تعلق ہے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, اور تقریباً ہر شعبے میں ہی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. چاہے آپ ہماری ایگریکلچر سائڈ پہ دیکھ لیں, انڈسٹری سائڈ پہ دیکھ لیں, اور انڈسٹری میں اگر اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہیں, اور مارک اپ کے ریٹ زیادہ ہیں. یہ چونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے اور خطے میں سب سے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے یعنی خطے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے کمپٹیٹیو کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے, ان سب سے ہماری کاسٹ زیادہ ہے. تو جب تک ہم اپنی کاسٹ کو صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کمپٹیٹیو نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ہی جی میں آتا ہوں زاہد صاحب. جی میرے پاس اب چونکہ تھوڑا ٹائم رہ گیا, عرفان اقبال شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اب فردر ٹیکسیشن ہوئی ہے IMF کے کہنے کے اوپر, ظاہر ہے کہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف محسوس ہوگی. جی بالکل 100%. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں 40 بلین ایگریکلچر میں آ جائے گا, 5 سالوں میں آ جائے گا, بھائی کون لائے گا, کون سی گورنمنٹ ہوگی, کیسے چلے گا؟ یہ دیکھیں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں یہاں بنی نہیں ہے.
جب تک ہم خود کام نہیں کریں گے، جب تک ہم امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ پالیسی پوری لے کے نہیں آئیں گے، میں کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں بھائی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی کرنا ہے پہلے اس کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز کر دیں اس ملک کو، تاکہ پھر ہم اکانومی کو دیکھ سکیں. اور ہماری پریورٹی صرف اس وقت اکانومی ہونی چاہیے. دنیا میں مجھے بتائیں جو غریب ممالک ہیں یا غریب نیشنز ہیں ان کی کوئی دنیا میں عزت ہے؟ تو ہمیں عزت ملے گی، مانگنے والے کی کبھی عزت نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا یہ کشکول توڑنا ہے اور اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. یہ سب باتیں جو نا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کریں گے، ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں لے کے آئیں گے، ایک اپنا شارٹ ٹرم پالیسی بھی ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے. باتیں زبانی کرنا بہت آسان ہے اس ملک میں کہ یہ اچھا ہو جائے گا برا ہو جائے گا. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگلا آنے والا وقت 6 ماہ 7 ماہ مجھے بہت زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں چیزیں آ جائیں اس طرح چل ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہو جائے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب، بہت شکریہ عرفان اقبال شیخ صاحب، اور بہت شکریہ میاں زاہد حسین صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.